तेरे संग दर की तलाश थी। किस्त नंबर 9। यूँ गुज़िश्ता 6 माह में तस्बीह हर वीकेंड पर अत्तार साहब के घर आ जाती थी। दोनों मिलकर सौदा लाते। वो हफ्ते का सारा दिन इनके लिए पाकिस्तानी खाने पकाकर फ्रीज़र में रखती रहती। फिर रात को खाना दोनों मिलकर खाते। कभी फारिग होकर शॉपिंग करने चले जाते, कभी कोई फिल्म देखने चले जाते। वक्त एक सुनहरी सपने की तरह गुजर जाता। अब तस्बीह की ट्रेनिंग के 6 महीने गुजर गए थे और ये आखिरी वीकेंड था जो वो इनके साथ गुजारने आई थी। सोमवार की दोपहर को इसकी फ़्लाइट थी। इसने बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर ली थी। रात जब वो दोनों खाने की मेज़ पर बैठे तो तस्बीह हस्ब आदत इनकी प्लेट में खाना डालती जा रही थी तो वो बोले, तस्बीह तुमने इरादतन मेरी आदतें बिगाड़ी हैं। वो कैसे? एक अरसे से मैं तन्हा रह रहा था, अज़दवाजी ज़िंदगी की राहतों से महरूम था, मगर तुमने आकर मेरी ज़िंदगी का हर शोबा संभाल लिया। मुझे यूँ महसूस होने लगा मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। ये सब तुमने कितनी हुनरमंदी से कर लिया। हुनरमंदी मत कहें, मुझे काम करने की आदत है। नहीं, ये काम से मावरा है। तुम सारे हफ्ते का खाना बना कर रख जाती हो, इनके ऊपर चिटें लगा जाती हो। मैं बस निकालता हूँ और गर्म करके खा लेता हूँ। मेरी ज़बान का जायका ही बदल गया है। और अब आज सारा दिन तुम महीने भर का खाना बना के रखती रही हो। सोचा तुमने मैं महीने के बाद क्या करूँगा? महीने के बाद आप पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको पता है ना? वो हंसते हुए बोली, हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था। तुम इतने थोड़े वक्त में इतना काम कैसे कर लेती हो? देखो, तुमने लाउंज की सेटिंग भी बदल दी है। अब कितना अच्छा लग रहा है लाउंज। ये वही लाउंज है और खाने के कमरे की तरतीब भी बदल दी है। ऐसा लगता है इस तब्दीली की ज़रूरत थी। तुमने ये सब कैसे महसूस कर लिया? अत्तार साहब, बात यह है कि इंसान ज़रा मतलून मिजाज होता है। अगर इसके इर्द गिर्द के माहौल में गाहे बगाहे तब्दीली पैदा की जाती रहे तो इससे अच्छा लगता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लाउंज में सोफ़ों की जगह बदल दी है और इसी मुनासबत से हर शय रख दी। खाने वाले कमरे में भी फर्नीचर हिलाने से बहुत गुंजाइश पैदा हो गई। सारा माहौल नया नया हो गया है। वो बोली, सारा माहौल नया नया नहीं हो गया, बल्कि बता रहा है कि कौन इस माहौल को सजाने आ गया है। तस्बीह, तुमने हर कमरे की सेटिंग बदली है, मगर मेरे बेडरूम में झांका तक नहीं, जो अरसे से कबाड़ खाना बना हुआ है। तस्बीह का चेहरा सुर्ख हो गया। आपके बेडरूम में झांकने का अभी वक्त नहीं आया। मैं दानिस्ता इस तरफ नहीं गई। मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को ख्यालों में बसा लेती हूँ और फिर उन्हीं के हवालों से सोचने लगती हूँ। यानी? वो इस्तफामिया नज़रें उठाकर बोले, अच्छा छोड़ें इस मसले को। आपने कभी महसूस किया है रात को डिनर के लिए जब आप और मैं यहाँ आकर बैठते हैं तो मेरे सामने वाली कुर्सी पर रुबीका आकर बैठ जाती है। मैंने अक्सर इसे बैठे हुए देखा है। इस रोज़ आपने हैरान होकर पूछा था ना कि मैंने प्लेट इधर क्यों रख दी है। हाँ हाँ, जल्दी से बोले। आपकी ये बात सुनकर वो उठकर चली गई थी। कमाल है। पहले तो अत्तार साहब सर पकड़कर बैठ गए, फिर सर उठाकर बोले, तस्बीह, मैं इसे अपना पागलपन या वहम समझता रहा। मैंने भी अक्सर रौब की आहट महसूस की थी। मुझे लगता था वो आकर हमारे साथ बैठ गई है। इसका वजूद तो नहीं देखा था, इसके कपड़ों की सरसराहट महसूस करता था और समझता था ये मेरा वहम है। मुझे भी इसका सरापा तो नज़र नहीं आता था, मगर एक एहसास वहाँ आकर बैठ जाता था। लगता था कोई बैठा है, कोई मुस्कुरा रहा है। यूँ सफ़ेद सफ़ेद गर्द सी उठती थी। ओफो, अत्तार साहब बोले, ये वहम नहीं था, एहसास नहीं था, ये तो वही थी। खुश नज़र आती थी, है ना? जी हाँ। तस्बीह, अब तुम मुझे पागल नहीं कहोगी जब मैं तुम्हें बताऊंगा। एक दिन इसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा था, इस औरत को अगर तुम पहले ढूंढ लेते तो क्या बुरा था। इसको सौतन बनाकर तो मैं सारी उम्र खुश रह सकती थी। इसी तरह वो कभी कभी बस तुम्हारी मौजूदगी में आती थी। जब मैं अकेला होता था तब नहीं आती थी। इसका मतलब है वो तुम्हारे यहाँ आने पर बहुत खुश थी। नेक रूहें ऐसी ही होती हैं अत्तार। पता है तस्बीह, पिछले हफ्ते इसने मुझे क्या कहा? क्या बोली? शादी कब कर रहे हो? और ये कितनी अच्छी शादी है जिसमें तुम्हें 3 पले पलाए बच्चे मिल रहे हैं। मैं हैरान हुआ तो वो कहके लगाती सीढ़ियाँ चढ़ गई। और फिर मालूम है इसकी रूह अक्सर हलीमा के कमरे में ही आती है। अल्लाह इसको जन्नत में आसूदा रखे।
تسبیح نے زیر لب کہا۔ عطار صاحب تھوڑی دیر چپ رہے، پھر ایک دم بولے، تسبیح، اچھا ہوتا ہم یہیں شادی کر لیتے، اب اور وقت ضائع کرنے سے فائدہ۔ وہ مسکرا دی۔ ہر کام کرینے سے ہی اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے تینوں بچوں کو پہلے اعتماد میں لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ اس مقام پر انہیں کوئی احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو یہاں بلوا لیتے ہیں تسبیح، بلکہ انہی سے یہ کام کروائیں گے۔ اب آپ نوجوانوں والی جذباتیت نہ دکھائیں، صحت پکے سو میٹھا ہوئے۔ ویسے ہر موڑ پر میرے بچے مجھے مشورہ دیتے رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مناسب اور دل پسند شخص مل جائے تو میں شادی کر لوں۔ میں ان کے اس مشورے کا ہمیشہ مذاق اڑاتی رہی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا عین بڑھاپے میں ایسا شخص مل جائے گا، اور وہ بھی بوڑھا ہی ہوگا۔ عطار صاحب نے بے ساختہ کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ مجھے معلوم ہے وہ مخالفت تو نہیں کریں گے، مگر آپ کو تجربہ نہیں۔ بچوں سے بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ورنہ بچے خفا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو اعتراض نہیں ہوگا تو پلیز فون پر بات کر لو۔ عطار صاحب، اب دیکھیں آپ بچوں کی سی ضد نہ کریں۔ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر حقیقی معنوں میں گھر لگنے لگا تھا۔ میں تو آنے والے دنوں سے خوف زدہ تھا۔ صبح میری فلائٹ ہے۔ کتنے بجے ایئرپورٹ جانا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہم انشاءاللہ 9 بجے ناشتے کے بعد نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑی سی پیکنگ بھی کرنی ہے۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ بوسٹن ایئرپورٹ پر حسب معمول کافی رش تھا۔ وہ عطار صاحب کے ساتھ ڈپارچر لاؤنج میں کھڑی تھی۔ 6 مہینے پہلے جب شدید برف باری ہو رہی تھی وہ یہاں اتری تھی۔ اب جب جولائی کی شدید گرمی پڑ رہی ہے تو وہ جا رہی ہے۔ ان 6 مہینوں میں زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں عمر رفتہ لوٹ کر نہیں آتی، مگر جذبے تو لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ جاتے وقت اس کا دل بھی قدرے اداس تھا۔ جتنے آسودہ دن اس نے بوسٹن میں گزارے تھے ان کے لیے اس کی زندگی ہمیشہ ترستی رہی تھی۔ مائکرو فون میں آخری اعلان ہوا تو عطار صاحب نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر نہ جانے کیا ہوا، بازو اس کے گرد حمائل کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر خدا حافظ کیا۔ وہ اتنی نروس ہوئی کہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی، بس اندر کو لپ کی۔ جہاز میں جا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر مشک عنبر کی طرح ایک بوسہ جو اس کی پیشانی پر سجدہ ریز تھا اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا۔ وہ کوئی شے رکھتی تھی ماتھے پر جسے ہاتھ لگا کر وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، گویا ہاتھ لگانے سے یہ نشانی مندمل ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ وہ اسے زندگی بھر ماتھے کا جھومر بنا کر ماتھے پر سجا رہنے دینا چاہتی تھی۔ ایسا نشہ تھا اس مشک عنبر کا کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ سیٹ سیدھی کی اور نیند کی نامعلوم وادیوں میں یوں اتری جیسے جنم جنم کے رت جگہ کا حساب چکانا چاہتی ہو۔ کوئی زور زور سے اس کے کندھے ہلا رہا تھا۔ وہ مڑ گئی، چونک گئی، آنکھوں سے کالی پٹی ہٹا کر دیکھی تو وہ ایئر ہوسٹس تھی۔ اوہو، وہ تو جہاز میں تھی۔ اس نے سر درد کی گولی کھائی تھی اور اپنی زندگی کے واقعات دہراتے دہراتے غالباً سو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے آپ کو جگایا۔ ایئر ہوسٹس کہہ رہی تھی، میڈم احرام باندھ لیں، جہاز میں بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اس مقام پر احرام باندھ لیں۔ اوفو، اس نے اپنا دستی تھیلا اٹھایا اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ احرام باندھ کر آئی تو بزنس کلاس میں لبیک اللہم لبیک کا ایک غلغلہ مچا ہوا تھا۔ اس نے تسبیح نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور ان آوازوں میں اپنی آواز ملانے لگی۔ تسبیح ہلاتے ہلاتے یکایک اس نے غیر ارادی طور پر اپنے ماتھے کو چھو لیا۔ ایسے لگا آج ماتھے کا نشان لو دے رہا تھا۔ ابھی ہاتھ کھینچ نہ پائی تھی کہ اکانومی کلاس سے ان کا کزن زین العابدین اٹھ کر آ گیا اور بولا، آپا ابھی جہاز جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا، اترتے ہی ہم سب ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ آپ بتا دیں آپ نے عمرہ ہمارے ساتھ کرنا ہے، یعنی ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں گی؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، میری سالی نمرہ یہاں رہتی ہے نا، وہ لوگ ہمیں لینے آئیں گے، ہم تو ان کے ساتھ عمرہ کرنے جائیں گے۔ تھینک یو بھائی، تسبیحہ نے سکون سے کہا، بس یہاں تک آپ کے ساتھ آ گئی، غنیمت ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ محرم والا مسئلہ تمہاری وجہ سے حل ہو گیا۔ آپا، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، سگا نہیں تو کیا ہوا، آپ کو سگی بہن ہی تو سمجھتا ہوں۔
میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے آپ کے ساتھ آنا۔ جیتے رہو زین، تسبیحہ بولی۔ یہاں میرا ایک منہ بولا بھائی ہے نا، شیخ عبدالعزیز، ان کی فیملی مجھے لینے آ جائے گی اور میں عمرہ بھی ان کے ساتھ کروں گی۔ ٹھیک ہے آپا، اس نے جواب دیا اور واپس جانے لگا کیونکہ جہاز لینڈ کرنے کے اشارے ملنے لگے تھے۔ جن دنوں تسبیحہ تہذیب کالج کی پرنسپل تھی، عرب ملکوں کی لڑکیاں تحصیل علم کے لیے آتی تھیں اور ہاسٹل میں ہی رہا کرتی تھیں۔ انہی دنوں شیخ عبدالعزیز الحسین الخماس اپنی 2 بیٹیوں کو داخل کرانے آئے تھے اور تسبیحہ کی اخلاق اور رواداری سے بہت متاثر ہوئے تھے کیونکہ ان کی بیٹیوں عائدہ اور مائدہ کے لیے ہاسٹل میں جگہ بالکل نہیں تھی۔ تب اس نے ان دونوں بچیوں کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اگلے سال ان کی والدہ اور والد دونوں تسبیحہ کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ کافی دن وہ اس کے مہمان رہے۔ شیخ عبدالعزیز نے اس کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ جب بھی آتے بھائیوں کی طرح بے شمار تحائف لے کر آتے۔ ان کی بیٹیاں 4 سال تک اس کالج میں پڑھتی رہی تھیں۔ تسبیحہ نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ اب ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بہن بھائی کی طرح آنا جانا تھا۔ ان کی مہمانداری میں تسبیحہ نے ایک حج اور ایک عمرہ پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کہیں اور قیام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو انہوں نے شیخ عبدالعزیز کو اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجنے لگی تھیں۔ تسبیحہ نے اپنی سیٹ پر ہی جلدی جلدی 2 نفل نیت کے پڑھ لیے اور مسافروں کے ساتھ باہر آ گئے۔ قطاریں بننے تک لوگوں کو اپنے سامان کی ہی فکر تھی، مگر اسے معلوم تھا صبر و تحمل کا سارا مظاہرہ جدہ ایئرپورٹ پر بنی ہوئی ان قطاروں کے اندر ہی کرنا تھا۔ وہ جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو شیخ الخماس کا سارا خاندان اس کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ سب اسے لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے کیونکہ وہ سب اس کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے ہی آئے تھے۔ عمرے کے بعد انہوں نے وہیں ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور رات 12 بجے تک جدہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے گھر میں تسبیحہ کے لیے ایک کمرہ مخصوص تھا۔ شیخ عبدالعزیز نے اسی کی خاطر اس سے تھوڑی سی اردو سیکھ لی تھی۔ اسی طرح تسبیحہ نے بھی ان کی خاطر ان کی فیملی سے تھوڑی بہت عربی سیکھ لی تھی کہ وہ ان کے سارے خاندان سے بڑی آسانی کے ساتھ گفتگو کر سکتی تھی۔ اب کمرے میں جانے سے پہلے تسبیحہ نے کہا، یا اخی، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ کل آپ کے پاس وقت ہوگا؟ یا اختی، کیوں نہیں، آپ جب بھی کہیں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت آپ اطمینان سے استراحت فرما لیں، کل سب باتیں کر لیں گے کیونکہ مدینہ منورہ جانے کا پروگرام بھی تو بنانا ہے۔ یہ بہت اچھا، کہہ کر تسبیحہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقدیر کہاں لے چلی؟ زمین و آسمان میں لفظ تیرا جمال ہے، یہ کائنات تیرا ایک خواب ہے کہ میرا ایک خیال ہے، فنا بھی ایک حجاب ہے، بقا بھی ایک سوال ہے، کمال ہے کمال ہے۔ رات کو جب تسبیحہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے نئے سرے سے اپنے بچوں کے رویے کے بارے میں سوچا۔ ایک روز اس نے اپنی تھکی ہاری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا تھا اور جب بچوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر کے ان کا فیصلہ سننا چاہا تو وہ کٹھور اجنبی بن گئے۔ یہی بچے گزرے وقتوں میں ہمیشہ اسے کہتے رہتے تھے، جب بھی آپ کو کوئی دل پسند شخص مل جائے بے شک شادی کر لینا اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی تلخیاں اور کربناکیاں بھول جانا۔ ایک موڑ ایسا آیا، اس کا دل ایک شخص کے ساتھ راضی ہو گیا۔ یہ جذبات کا فیصلہ نہیں تھا، روح کی آواز تھی۔ یہ عمر کا تقاضا نہیں تھا، یہ عمروں سے ماورا کوئی شے تھی جو جانے کتنے جنموں سے چلی ہوئی تھی۔ وہ گھر، اس گھر کا بچپن کے خوابوں سے میل، وہ ساری کیفیتیں، یہ سب ناقابل یقین، مگر دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتی کہ یونیورس اس کے ساتھ چل رہا تھا یا وہ یونیورس کے ساتھ چل رہی تھی۔ حالات خود کتاب بن کر ورق الٹتے چلے گئے اور سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ یونیورسٹی کے اشتہار کا چھپنا، اس کا انٹرویو کے لیے جانا، پھر امریکہ جا کر عطار صاحب کے گھر ٹھہرنا، مافوق الفطرت صحیح، پر سب بے اختیار تھا۔ وہ بے اختیار ان کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اور بقایا زندگی ہے کتنی، اور اس بقایا تھوڑی سی زندگی کے لیے اس نے کیا اتنا کچھ مانگ لیا تھا کہ بچے برا مان گئے، خود غرض بن گئے، ناتا توڑنے کی دھمکیاں دینے لگے۔
اس رات پاکستان میں جب تسمیہ اور تابش نے اسے برا بھلا کہا تھا، وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر گر کر بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ بچوں نے اسے کس طرح شرم دلائی تھی۔ اگر وہ ان سے مشورہ کیے بغیر امریکہ میں شادی کر لیتی تو کیا بگاڑ لیتے اس کا؟ کس طرح بار بار انہوں نے اسے شرمندہ کیا۔ اس کے دل کو بچوں کے طرز عمل سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ صبح اٹھی تو دل میں درد تھا۔ درمان کو بتایا، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ لیے اور بتایا ہلکی سی انجائنا کی تکلیف ہے، باقاعدہ دوا لینے اور آرام کرنے سے دور ہو جائے گی۔ اگر وہ اسپتال میں داخل نہیں ہونا چاہتی تو 1 ہفتہ گھر پر ہی آرام کر لیں۔ اگلا سارا دن وہ اپنے بستر پر ہی لیٹی رہی۔ شام کو اپنا سفری بیگ گھسیٹتی تسمیہ اس کے کمرے میں آ گئی اور بولی، ماما میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، آپ کو خدا حافظ کہنے آئی ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا مگر خاموش لیٹی رہی۔ دانی کہہ رہا تھا کل رات سے آپ کو انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس عمر میں ایسی تکلیفیں ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس طرف توجہ دیں۔ رکی اور پھر بولی، نوجوانوں کی طرح بیمار پڑنے کے بہانے نہ ڈھونڈیں اور نہ ہی اپنی بات منوانے کے لیے انجائنا کا سہارا لیں۔ بہتر ہے بڑھاپے میں شادی کا تردد نہ کریں، بلکہ دانی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر کے اپنی زندگی میں ہی اس کا گھر بھی آباد کر دیں۔ یہ آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ ہاں، وہ مڑتے مڑتے پھر رکی۔ تابش کل رات چلا گیا تھا۔ آپ اس وقت غالباً ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ جاتے ہوئے وہ آپ کو خدا حافظ کہہ گیا تھا۔ کھٹ سے وہ باہر نکل گئی۔ تسبیحہ کو اپنی ذات سے شرم آنے لگی، اپنی اوقات سے شرم آنے لگی، اپنی ممتا سے شرم آنے لگی۔ وہ اتنی بے مایا اور بے مول کیوں ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کی نظروں میں گر گئی۔ نظروں سے گرنا بہت بڑی ذلت ہے۔ اس ذلت کو سہ کر وہ کیسے ان کے درمیان میں رہ سکے گی؟ دنیا بھر میں بیوہ اور طلاق شدہ عورتیں دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ مذہب ان کو اجازت دیتا ہے، وہ بھی جن کے بچے جوان ہوتے ہیں۔ عرب دنیا میں تو ایک عورت کئی بار شادی کر سکتی ہے۔ پھر اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ پھر وہ تو ان بچوں کی بار بار کی شے پر اس تمنا کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ اگر وہ امریکہ میں شادی کر کے ان کو اطلاع دیتی تو یہ کیا کر لیتے؟ کئی دن تک وہ شرمندگی کے مارے بستر پر پڑی رہی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کسی طرح ان بچوں کی نظروں سے دور ہو جائے، کبھی ان کا سامنا نہ کرے، جن کا ہر خواب اس نے ہر قیمت پر پورا کیا تھا۔ ایسے رشتوں میں کیا سارے فرائض منصبی ماں کے لیے ہی ہوتے ہیں؟ جب تسمیہ نے ایک مراکو لڑکے سے شادی کرنی چاہی تو اس نے فوراً اجازت دے دی۔ جب تابش نے بغیر تعلیم مکمل کیے غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی، اس نے مخالفت نہیں کی۔ اپنی حیثیت سے زیادہ دے دلا کر یہ دونوں شادیاں کر دیں۔ بچوں کی خوشیوں کے درمیان وہ دیوار نہیں بنی تھی، بلکہ ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اس کے آگے انا کی اتنی بڑی دیوار بنا دی ہے۔ اگرچہ درمان باقاعدہ اس کا ساتھ دے رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، ماما آپ عطار صاحب سے شادی کر لیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ ان دونوں کی پرواہ نہ کریں، یہ دونوں حد درجہ خود غرض بن رہے ہیں۔ مگر اس کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا تھا۔ ہر رشتے سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ آتے وقت جب وہ عطار صاحب کے ساتھ موٹر میں بیٹھی تھی، اس نے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا۔ دھیمے دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا، عطار صاحب میں اس وقت 60 سال کی ہو چکی ہوں اور آپ 65 کے ہو چکے ہیں۔ یہ شادی کی عمر نہیں ہوتی۔ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح مل کر اپنے مشن کی تکمیل کرتے رہیں؟ تو انہوں نے رسان سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تسبیح کوئی خوف تمہارے اندر ابھی تک بولتا ہے۔ محبت اور شادی کی عمر کا تعین کبھی نہیں ہو سکا۔ یہ درست ہے کہ عمومی طور پر لوگ جوانی میں محبت اور جوانی ہی میں شادی کرتے ہیں۔ جوانی کی محبت ایک قسم کی جسمانی کشش اور نفسانی ضرورت بن جاتی ہے، جو خواہش اور خواب کا روپ بدل بدل کر زندگی میں آتی ہے۔ اس میں بچوں کی تمنا، گھر کا سکھ، عزیز و اقارب سے میل جول اور حتیٰ کہ سارا معاشرہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان عرضی نفسی خواہشات سے ماورا ہو کر ایک روحانی محبت بھی ہوتی ہے۔ ایک روحانی محبت اور کلیتاً رومانی محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کا احساس اوائل عمر گزر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو لیل و نہار کی جکڑ بندیوں سے آزاد اپنے آپ میں زندہ رہتی ہیں۔
جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ہونے کا جواز عطا کرتی ہیں، جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتی ہیں، راستوں کو منور کر دیتی ہیں۔ محبت آخر کیا ہے؟ ایک دائمی رفاقت کا نام جو کسی بھی صلے میں عطا کی جاتی ہے۔ ہمیں اس مقام پر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس رفاقت کی ضرورت ہے، محض اس لیے کہ زیادہ عمر گزر چکی ہے اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ہم اس خواہش کی نفی کر دیں، باقی جتنا عرصہ بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور کچھ نہیں تو شام کو سونے سے پہلے آتش دان کے پاس بیٹھ کر خوبصورت باتیں کرنے اور سننے کو تو ہر عمر میں ہی جی چاہتا ہے۔ ذرا میری اور اپنی ملاقاتوں کی کڑیاں ملا کر دیکھو، کب سے چلے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی تلاش میں، اور اب اس موڑ پر آ کر ملے ہیں جب ہماری راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ قدرت کا منشا بھی یہی ہے۔ فضول قسم کے وسوسوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ میں تو سمجھتا ہوں اب ہمیں ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر وہ پگھلنے لگی تھی، آسمانوں پر پرواز کرنے لگی تھی، لیکن دونوں بچوں نے جیسے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا۔ ایک ماہ کی ذہنی کشمکش اور دلی اذیت کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور درمان سے کہا، بیٹا میرا ڈپریشن کم نہیں ہو رہا، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا اب میں بالکل صحت مند ہوں، سفر کر سکتی ہوں۔ ضرور جائیں ماما۔ درمان کو پتہ تھا ہجوم یاس و اضطراب میں اس کی ماں ہمیشہ عمرے پر جانے کی خواہش کرتی تھی اور پھر وہاں سے ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس آ جاتی تھی۔ مگر میرے تو آج کل فائنل ایگزام ہو رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ کا محرم کون ہوگا؟ میرا کزن ہے نا، زین العابدین، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کی سالی نمرہ جدہ میں رہتی ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی۔ آج ہی بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا پاسپورٹ دیں، میں ویزا لگوا دیتا ہوں۔ درمان نے اس کے سارے انتظامات مکمل کروا دیے تھے۔ احتیاطاً ایک بار اور ڈاکٹر کو دکھا دیا تھا، دوائیاں بھی لے لی تھیں۔ بار بار کہتا، وہاں سے مجھے روز فون کرنا ماما۔ عمرہ پر جانے سے پہلے اس نے اپنے سارے ذاتی کاغذات اثاثے ترتیب سے الماری میں رکھ دیے، ان پر حسب عادت ہدایات بھی لکھ دی، اور پھر آتے ہوئے الماری کی چابی درمان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دانی یہ میری بہت ضروری اور ذاتی الماری ہے، تمہارے سوا اسے کوئی نہ کھولے، اور اس کے اندر میرے بینک کے لاکر کی چابی بھی ہے۔ یاد رکھنا اس لاکر میں تمہاری شادی کے لیے زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف تمہاری بیوی کے ہیں۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نہیں لیتا یہ چابیاں۔ جب خیر سے آپ واپس آ جائیں گی تو پھر خود ہی سب کچھ دیکھتی رہنا۔ بیٹا میری جان دانی، سفر میں جاتے وقت یہ سب احتیاطاً کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تم سنبھالو، میں خود آ کر تم سے چابیاں لے لوں گی۔ لیکن اس نے دل میں کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا، آخری فیصلہ اور مضبوط فیصلہ۔ عمرے کے بعد رات کو ہی اس نے درمان کو تفصیلی فون کر دیا تھا۔ اصولاً اپنی دونوں بہنوں سے فون پر بہت سی باتیں کر لیتی تھی، مگر بچوں کے ساتھ اپنی بدمزگی والی بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ ممکن ہے وہ بھی ذہنی طور پر اس بات کو قبول نہ کریں اور بچوں سے بھی زیادہ اس کی دل آزاری کریں۔ جب ساری دنیا سو گئی اور گھر میں ہو کا عالم ہوا تو تسبیحہ نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور لکھنے لگی، عطار صاحب، تسلیمات، آپ کو میرے خط اور پروگرام کا انتظار ہوگا، کیونکہ میں آپ سے کہہ کر آئی تھی کہ اب میں ہی آپ کو اطلاع دوں گی، مگر آئی اور یہاں آ کر میں کال ہار گئی۔ اس ایک مہینے نے ہمارے درمیان ایک صدی کو حائل کر دیا۔ اللہ کے واسطے میرا کہا سنا معاف کر دیجیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی اسی رات مکمل ہو گئی تھی جب میں آپ کے کاندھے پر سر رکھ کر بے اختیار سو گئی تھی۔ وہ رات میری ہر آرزو سے بڑی تھی اور ہر لمحہ میرے لیے حاصل زندگی تھا۔ اس ایک رات کے بعد مجھے کچھ اور طلب کرنے کی کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہیں پر میری سانسیں رک جاتی تو اچھا تھا۔ انتہا کے بعد ابتدا کی تمنا کرنا نادانی ہے۔ میرا دوسرا خیال غلط نکلا۔ بچوں نے میری شادی کو قبول نہیں کیا۔ اس موقع پر کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کا کیا ہے، بچے تو خود غرض ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ میرا ایمان یہ ہے کہ ماں ساری زندگی بچوں کی خاطر ایک جہنم میں گزار دیتی ہے، صلے کی تمنا کے بغیر۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دنیا سے اس کے جانے کے بعد بچے اسے اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں
اور اسے ایک بہترین ماں کے طور پر دل میں بسائے رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی ماں کی اور تمنا بھی کیا ہو سکتی ہے؟ یوں سوچیے گا، دنیا کے میلے میں اچانک میں آپ کو مل گئی تھی اور دنیا کی بھیڑ میں اچانک گم ہو گئی ہوں۔ آپ کا کام ہر تمنا سے بڑا ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ان دنوں، ان راتوں، ان لمحوں، ان باتوں کی قسم، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آخری سلام، تسبیح جو بکھر گئی۔ خط لکھ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا اور وہ سو گئی۔ صبح جب وہ ناشتے سے فارغ ہو چکی تو شیخ عبدالعزیز کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا، یا اختی، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، آپ تشریف لے آئیں اور ضروری باتیں بھی کر لیں۔ یہ ایک نئے ولولے اور ارادے سے کھڑی ہوئی، سر پر اپنی چادر درست کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اس کے ارادے کی تکمیل ممکن ہو۔ ایک انوکھی خواہش اس کے دل میں ہمیشہ اٹھتی تھی۔ وہ جب کبھی عمرہ کرنے کے لیے آتی اور مسجد نبوی میں حاضری دیتی، وہاں برقع پوش خواتین کو دن رات حرم شریف کے اندر فرش اور دیواریں اگرچہ صاف کرتے ہوئے دیکھتی۔ اگرچہ یہ عورتوں والے حصے میں ہی کام کرتی تھیں، مگر اپنا چہرہ ہمیشہ نقاب سے ڈھانک کر رکھتی تھیں۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے تنکا تنکا چن لیتی، قالین جھاڑ کر بچھا دیتی، فرش کی ایک ایک اینٹ چمکا دیتی، دیواروں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی، زمزم سے بھرے ہوئے برتن ادھر ادھر لگاتی۔ بچے اور عورتیں فرش پر زمزم بے دردی سے گرا جاتے۔ وہ کبھی نہ جھڑکتی، ہمیشہ ہر وقت مستعدی کے ساتھ فرائض ادا کرنے میں لگی رہتی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، انہیں کسی سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ ایک بار جب وہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے آئی ہوئی تھی، ایک عورت کو اردو بولتے سن کر اسے قریب بلا لیا اور کچھ ریال دیے۔ اس نے شکریہ ادا کیا تو تسبیحہ نے پوچھ لیا، کس ملک سے آئی ہو؟ وہ بولی، بنگلہ دیش سے۔ یہ ملازمت تم نے کس طرح حاصل کی؟ اس نے پوچھ لیا۔ بس جی، قسمت سے مل گئی۔ پھر بھی یہاں تک آنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا ہی، اس نے مزید بتایا۔ ہم اپنی عرضی اپنے سفارت خانے کو بھیجتے ہیں جو یہاں سعودی عرب میں تعینات ہوتا ہے۔ وہ ہمارے کاغذات تصدیق کر کے سعودی سفارت خانے کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح مکمل جانچ پڑتال اور ضمانت کے بعد ہمیں 1 سال کا اقامہ اور نوکری مل جاتی ہے۔ کوئی دوبارہ آنا چاہے تو اسے سال بعد نئے سرے سے عرضی دینی ہوتی ہے۔ بڑی خوش نصیب ہو، مسجد نبوی کا کام کرتی ہو، تسبیحہ نے رشک سے کہا۔ کچھ عورتیں ہمیں حقارت سے دیکھتی ہیں، کہتی ہیں صفائی والیاں ہیں۔ میں تو تمہاری قسمت پر رشک کرتی ہوں۔ یہ زمین تو ایسی ہے کہ ہمیں اپنے پلکوں سے جھاڑو دینا چاہیے اور سانسوں سے فرش صاف کرنے چاہیے۔ یہاں صفائی کرنا ہی زندگی کی معراج ہے۔ بس جی، کہنے کی باتیں ہیں۔ وہ عورت اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ تب اس نے دل میں کئی بار سوچا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ دنیا میں اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس پرانی خواہش نے اسے بے کل کر رکھا تھا۔ اس کے سوا اسے کوئی اور راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو شیخ عبدالعزیز کھڑے ہو گئے۔ وہ آ کر پاس بیٹھی، ساتھ ان کے بیگم بھی آ گئی تھیں۔ تسبیحہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یا اخی، آپ ہمیشہ مجھے کہا کرتے ہیں کہ میں آپ کا سگا بھائی ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ہاں ہاں اختی، اس میں شک نہیں۔ آپ حکم کر کے دیکھیں اور پھر مجھے آزمائیں۔ اس نے دیر نہیں لگائی اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شیخ عبدالعزیز ہکا بکا رہ گئے، پھر بولے، یا اختی، آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابل فخر درسی کیریئر رکھنے کی حامل خاتون ہیں۔ اب بھی آپ کو سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بڑی سے بڑی ملازمت مل سکتی ہے۔ کئی پرائیویٹ تعلیمی ادارے آپ کے تجربات کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور آپ مسجد نبوی میں صفائی کرنے اور فرش صاف کرنے کی ملازمت کے لیے میری سفارش کرانا چاہتی ہیں۔ بس اخی، تسبیحہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میری زندگی کی آخری خواہش یہی ہے اور یہ کام میں بغیر تنخواہ کے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا میں خود کوشش کروں؟ کمال ہے، وہ ہنسنے لگے۔ آپ پاکستانی بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ تو کسی سرکاری محکمے میں ایڈوائزر بھی لگ سکتی ہیں۔ بس جھاڑو لگاؤں گی حرم شریف میں، فرش صاف کروں گی، تنکے چنوں گی، بس، اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی اس کیفیت کے سامنے شیخ عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور پھر بولے، آپ کی یہی خواہش ہے
تو یہ کام ہفتے کے اندر ہو جائے گا۔ صبح میں آپ کی عرضی دے دوں گا۔ آپ کو ملازمت مل جانے کے بعد ہم مدینہ منورہ روانہ ہوں گے۔ شکریہ یا اخی۔ وہ آنسو پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور بولے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے بھائی کا گھر یہاں موجود ہے، یہاں آتی رہیے گا۔ ایک اور وعدہ بھی کریں یا اخی، سال بھر میں میرے بچوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ یا اختی وہ چیخے، آپ کو قسم ہے یا اخی، قسم میری چادر کی۔